औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, NA 249 का अहम तरीन हल्का जिसमें आज कांटे का मुकाबला जारी है और इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जो है वो जोरों शोर से जारी है। अब तक मैं आपको बताता चलूं कि 276 पोलिंग स्टेशन में से 72 के नताइज मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसके मुताबिक मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और इस वक्त बताया जाए तो दूसरे नंबर पर कादिर खान मंदुखेल साहब हैं, तीसरे नंबर पर जनाब पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब हैं, चौथे नंबर पर TLP, जबकि पांचवें नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाई देती है, जिसके उम्मीदवार अमजद आफरीदी साहब हैं। अब यहां पर सूरत हाल यह है कि लोग अब भी कह रहे हैं कि अभी नताइज को अखज ना किया जाए कि आया ये हतमी है या नहीं, क्योंकि रात बाकी है। और अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी यही बात हो रही थी कि रात बाकी है, रात गुजर जाने के बाद पता लगेगा कि आया किसने ये हल्का फतह किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आवाजें उठ रही थी कि दो लोगों के अंदर कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल साहब थे, जबकि दूसरी तरफ पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह और NA 249 में PSP के उम्मीदवार जनाब मोहतरम मुस्तफा कमाल साहब थे। जबकि कादिर मंदुखेल साहब जो है वो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे थे, जबकि उनकी सही माने में हल्के के लिए कोई खिदमात हो ना हो, लेकिन अपने मुखालिफ कैंडिडेट जो इससे पहले इस हल्के से MNA मुंतखब हुए थे, उनको घर भेजने के लिए उनकी खिदमात बहुत ज्यादा थी। वो उस पर कानूनी जंग लड़ रहे थे और शायद इसीलिए फैसल बावडा साहब ने सेनेट की टिकट पर पार्टी क़यादत के सामने सर तस्लीम खम किया था, क्योंकि वो जानते थे कि शायद कादिर मंदुखेल साहब भारी पड़ सकते हैं। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि मुस्लिम लीग नून की अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त हल्के में भारी दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब कादिर मंदुखेल साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की। इस मीडिया से गुफ्तगू में जनाब मोहतरम कुछ ज्यादा ही कह गए। उन्होंने एक बात की कि जी आज हमारा मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सिर्फ सिस्टम से नहीं है, हमारा मुकाबला उन जमातों से भी है जो कि नाम निहाद ऑपोजिशन का इत्तेहाद बनाए बैठे हुए हैं, जिसे PDM का नाम दिया गया है। अब इस पर कोई अगर यह बोले कि मैं किसी बयान को तोड़ मरोड़ कर या हकाइक के मुनाफी पेश कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। जो चाहता है इस बात की तस्दीक कर सकता है कि जो अल्फाज मैंने अदा किए वो ही कादिर खान मंदुखेल साहब ने अदा किए थे। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों का एक वतीरा हमेशा रहा है कि अगर उनके किसी रहनुमा का बयान जो है वो कोट कर दिया जाए तो वो इस बात से मुनहरिफ हो जाते हैं कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये उनका जाती बयान हो सकता है। जनाबे वाला, जब वो आपकी पार्टी के नुमाइंदे हैं, जब वो आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जब वो आपके पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका बयान पार्टी पॉलिसी ही तस्वुर किया जाएगा, चाहे वो जाती हैसियत में वो बयान दे रहे हैं। लेकिन NA 249 से कुछ बात खुली हो ना खुली हो, एक बात खुल चुकी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोबारा PDM का वो पुल क्रॉस नहीं करना जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रातों रात खड़ा किया था, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दरार मौजूद है वो खुल चुकी है और कहीं ना कहीं वो खिल भी चुकी है। रात गुजर जाने के बाद कल देखते हैं, क्योंकि आज सही मानों में धांधली की मजमूम कोशिश की गई, जिसे हसन साबिर साहब, जिसे पाक सरजमीन पार्टी का रहनुमा कहा जाता है, उन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल को अवाम के सामने रखा कि फॉर्म 45 पर एक पोलिंग ऑफिसर की जानिब से दोपहर में ही दस्तखती मुहिम का सिलसिला जारी रखा हुआ था। यानी फॉर्म 45 पर पहले ही तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत लिए जा रहे थे, जिस मजमूम साजिश को हसन साबिर साहब ने जो है वो बेनकाब किया है। अगर ऐसी ही सूरत हाल रही तो इसमें कोई दो राहे नहीं है, क्योंकि आज भी मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा की जानिब से एक क्लिप मौसूल हुआ है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग नताइज को तब्दील करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इस किस्म का भंड मारने से पहले सोचना चाहिए।
یا پھر پاکستان تحریک انصاف والے اس بات کی تردید کر دیں کہ جناب ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے, ہم نے کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر نتائج تبدیل کرنے کا اوچھے ہتھ کنڈے نہیں اپنائے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں سینئر اینالسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, طاہر رضوی صاحب. بہت شکریہ طاہر بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ عدیل فاروقی صاحب نے. بہت شکریہ عدیل بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. عدیل بھائی, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. سندھ میں حکومت آپ کی, آپ کا کینڈیڈیٹ زیادہ اچھل رہا ہے, اس لیے پہلا سوال آپ سے ہی بنتا ہے سر. کیا کہیں گے سر, پاکستان پیپلز پارٹی کی اتنی خدمات ہلکے میں تو نہیں ہے, سب جانتے ہیں, بلدیہ کے لوگ پانی کے لیے بھی ترستے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب فیصل واڈا صاحب کے پیچھے پڑے رہے, اس لیے دوبارہ ان کو جو ہے وہ ٹکٹ عنایت کر دیا گیا. مفتاح اسماعیل بھاری پڑ گئے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا آج اتنے اہم ایشو پہ بات کرنے کا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ قابل احترام ہیں اور جس صحافت ایک بڑا ریسپیکٹیبل, آپ کو پتہ ہے, ایک ذمہ داری کا کام ہے. جی جی. جب آپ اس میں ایک پارٹی بن کے اپنا ایک تجزیہ دیں گے, آپ نے کہا, سوال ہی آپ نے ایسا کیا کہ پیپلز پارٹی کی کوئی خدمات نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے. آپ کوشچن کریں, پرفارمنس پہ کریں. تو سر میں دیکھ کر آیا ہوں بلدیہ کا حال کے حوالے سے. دیکھیں میری بات, وہ آپ دیکھ کر آئے ہیں تو ساتھ یہ بات بھی لوگوں کو بتائیں کہ وہاں سے اس سے پہلے کون لوگ الیکٹ ہوتے رہے, اسمبلیوں میں گئے وہ, اور انہوں نے جا کر کیا پرفارمنس دی. پھر اس پہ میں آپ سے بات کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنی دفعہ وہاں سے مینڈیٹ ملا اور ہم نے کیا کیا کام کیا. کون سی قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ مینڈیٹ نہیں ملے گا تو وہاں کام نہیں کریں گے آپ لوگ. دیکھیں بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہلکا وہ بھی آپ کے ماتحت ہی آتا ہے. اوور آل سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری سوال پسند نہیں آیا آپ کو؟ نہیں, سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, وہ جتنی اپنی کیپیسٹی میں کام کر سکتی ہے. اچھا. مگر کسی حلقے سے اگر الیکٹڈ کوئی ایم این اے یا ایم پی اے ممبر اسمبلی ہے تو اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا. اس کو آپ بیل آؤٹ نہیں کر سکتے اس طرح کے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے جو لوگ رہے اقتدار کے اندر, انہوں نے بلدیہ کے لیے کیا کیا, انہوں نے آواز کہاں اٹھائی. پھر بلدیہ کے اندر میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ایک بڑی آبادی ہے اور وہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. جتنا ہمارے پاس ایک محدود وسائل ہیں جس میں ہم کر سکتے ہیں, ہم نے بہت بہتر کیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم الیکشن ہاریں یا جیتیں, ٹھیک ہے, ابھی اس سے قطع نظر, کیونکہ ابھی تو میں سمجھتا ہوں 25% رزلٹ آئے ہیں. جی جی. ابھی 200 پولنگ سٹیشن لگ بھگ باقی ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا. اور انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ بلدیہ کی عوام بھی اس دفعہ جو فیصلہ کرے گی وہ ایسا فیصلہ کرے گی کہ جو ان کے حق میں بہتر ہوگا. اچھا. جو لوگ ڈیلیور کر جماعت کا بندہ آ جائے, میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے جمہوریت ہے, ایکسپٹ کرتے ہیں ہم, کسی بھی جماعت کا بندہ آ جائے. الیکشن ہے نا, الیکشن کے اندر عوام کی رائے ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر مینڈیٹ وہاں سے ملتا ہے اور انشاءاللہ العزیز جو ہم نے وہاں بلدیہ کی عوام کے لیے فیوچر میں جو کچھ کرنا ہے وہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. اگر ہمیں مینڈیٹ وہاں عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں سے کامیاب نہیں ہو سکتا فیئر اینڈ فری الیکشن کے نتیجے میں, پھر بھی ہماری جو ذمہ داریاں ہیں سندھ گورنمنٹ کی وہ ہم انشاءاللہ بالکل اس کو نبھائیں گے, کیونکہ وہ سارے ہمارے بھائی ہیں. یہ آپ دوبارہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں نا عدیل بھائی کہ صحیح معنوں میں اگر ہم جیت گئے تو ہم یہ کریں گے مستقبل میں. تو سر جہاں سے جیتے ہوئے, کراچی کی بات کر لیتے ہیں نا, 2 حلقوں سے آپ لوگ جیتے ہوئے نا سر, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہو رہا ہے, آپ مجھے بتائیں کیا نہیں ہو رہا. سر آپ پارٹی کے نمائندے نا, آپ بتائیں گے نا. میں بتا رہا ہوں نا. جی جی میں بتا رہا ہوں. اگر آپ نے ان 2 حلقوں پہ بات کرنی ہے جی جی تو آپ ایشوز لے کے آئیں, مجھے بتائیں کہ جی آپ نے ایشوز پہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا. اگر آپ نے NA 249 پہ بات کرنی ہے تو ابھی NA 249 پہ بات کر لیتے ہیں, اس کے لیے آپ ایک الگ پروگرام رکھ لیں. اچھا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہاں سے جو ایم پی ایم این ایس الیکٹ ہوتے رہے ہیں, آپ ان سے یہ سوال نہیں کر رہے. آپ 2.5 سال کا سوال نہیں کر رہے کہ جو فیصل واڈا صاحب وہاں بیٹھے رہے, پہلے انہوں نے جو ڈرامہ کیا وہاں جا کے کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھ کے اور پورے میڈیا چینل کو فوکس کر کے انہوں نے, اور جس طرح سلیکشن کی گئی ایک دھاندلی کے نتیجے میں ان کو الیکٹ کرا کے اسمبلی میں بھیجا گیا. 2.5 سال کے بعد آپ دیکھیں ان کی ڈیلیورنس پرفارمنس, وہ آج آپ کو لوگوں کی جو ایک رد عمل ہے اس میں بھی نظر آ رہا ہے. کیونکہ یہ انتہائی کوشش ان کی ضرور تھی کہ ہم یہاں بلدیہ کے اندر بھی کوئی دوبارہ ایک دفعہ پھر اس طرح کا جو ہے وہ کوئی پلانٹڈ جو ہے الیکشن کروائیں, جس طرح انہوں نے ڈسکا میں کوشش کی ہے کہ الیکشن کرنے کی اور پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ عوام کے لیے ایک عوامی نمائندہ جو باقاعدہ اور ایک جو ہے ایک پروسیس سے گزر کے جمہوری
یعنی جو ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں اسی کا حق ہے نا وہ جا کے نمائندگی کرے عوام کی. جب آپ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کرائیں گے, عوامی نمائندوں کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ جا کے ریپرزنٹیشن کریں اسمبلی کے اندر. فیصل واڈا صاحب کو پتہ کیا ہے بلدیہ کے مسائل کا, یعنی وہ تو ان کو ادراک ہی نہیں تھا, وہ تو ڈیفینس میں رہتے تھے, وہ کبھی کبھی بس ان کو وہاں سے ایک الیکٹ کرا کے وہی رات کے اندھیرے میں جیسے آپ نے بات کی وہ رزلٹ بھی راتوں رات تبدیل ہوا تھا. تو اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ, جو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز بالکل ہم فتح کے قریب ہے, یہ بھی تو ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے کی, نہیں دیکھیں پی ڈی ایم کو رکھ رہا ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہے, اور وہاں سے وہ پی ڈی ایم میں ایک موجود جماعت جو مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے, ان کا ایک کینڈیڈیٹ وہاں سے اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے خلاف تو مطلب ہے ظاہر الیکشن لڑ رہے ہیں, جو باتیں ہیں عوام کو تو بتائیں گے نا. جو چیزیں ہیں ان کے سامنے تو رکھنی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب سے میں یہ سوال کرتا ہوں, دیکھیں میری بات, شاہد خاقان عباسی صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, آپ کا کینڈیڈیٹ وزیر خزانہ تھا پورے پاکستان کا, اس وقت آپ کو بلدیہ کی عوام کے لیے کیوں یہ درد محسوس نہیں ہوا؟ اس وقت آپ نے بلدیہ کی عوام کے لیے کیوں مطلب اس طرح کی کوئی پانی کی اسکیم جو پیپلز پارٹی نے ان کو بلدیہ کی عوام, اس میں آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ یہ پانی کا مسئلہ بھی ہم حل کر دیں گے. چلیں ٹھیک ہے, اس وقت ان کو خیال کیوں نہیں آیا جو آج ان کو خیالات آ رہے ہیں کہ جی ہم بلدیہ کی عوام. چلیں ٹھیک ہے, عادل بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. طاہر بھائی میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا سر, کہ صحیح معنوں میں 249 کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایم کیو ایم بھی وہاں سے جیتتی رہی ہے. اس سے پہلے سلمان مجاہد بلوچ صاحب ایم این اے تھے, پھر فیصل واڈا صاحب رہے, اب پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب ہیں. کیا لگتا ہے سر ڈیلیورنس ہوگی کچھ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اس وقت ہم اس الیکشن کو ڈسکس کر رہے ہیں جبکہ ابھی 25-30% بھی ریزلٹ نہیں آئے, تو اس وقت کوئی چیز مطلب اس وقت کوئی ڈسکس کرنا اتنا زیادہ کانکریٹ نہیں ہوگا. صحیح. فرسٹ آف آل جو میں کہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ جو آج کا ابھی تک کا ریزلٹ جو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, اس ریزلٹ کے حساب سے پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے پہلے نمبر پہ آنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی کی پراپر گورنمنٹ رہی ہے. اگر آپ کمپیئر کریں پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو, تو پی ٹی آئی کے اندر کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھا, پی ٹی آئی کے اندر کوئی معراج محمد خان نہیں تھا, پی ٹی آئی کے اندر کوئی بے نظیر بھٹو نہیں تھی, پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایک زرداری سب پہ بھاری نہیں تھا, اور پی ٹی آئی کے اندر آج بھی بلاول بھٹو جیسا پڑھا لکھا ایک پرسنالٹی والا لیڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہم اس کو کیسے کہیں گے کہ آپ فیصل واڈوا کو 2.5 سال 2 جمعہ 8 دن والے یہ لوگ, ان کا اگر آپ پیپلز پارٹی سے مقابلہ کر رہے ہیں تو دس از رانگ. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں. میرا اپنا اوپینین یہ ہے, آج پیپلز پارٹی کو لیڈ میں ابھی کیونکہ 20% ریزلٹس آئے تو ہم کوئی اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن مجھے یہ نظر آنا چاہیے تھا ٹکر پہ کہ پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ ہے, اور دوسرے نمبر پہ کوئی بھی ہوتا, مسلم لیگ نون ہوتی, پی ٹی آئی ہوتی, ایم کیو ایم ہوتی, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں جانتا ہوں ایک ایسی جماعت جو جمہوریت کی دعوے دار رہی ہے, جس کی لیڈر نے جمہوریت کے لیے قربانی دی, اس لیڈر کے باپ نے قربانی دی, وہ شہید ہوا, شہیدوں کی جس کی ایک جماعت ہے, ایک اسٹیبلش جماعت ہے, وہ نمبر 1 پہ نہیں ہے, تو سب سے بڑا نقصان تو یہ پیپلز پارٹی. بالکل ایسا ہی نقصان ہے. طاہر بھائی میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آؤں گا, ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. طاہر بھائی اپنا جواب مکمل کیجیے گا, پھر میں آگے بڑھوں گا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان اس وقت جو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, وہ زیادہ خدمت کر سکتی تھی پوری. اگر وہ آج پیپلز پارٹی نے اس جو بھی 10, 15, 20 سال کے دور میں عوام کی خدمت کی ہوتی پورے سندھ کی, میں نے ہمیشہ سندھ کی بات کی ہے, میں نے کبھی کراچی, حیدرآباد, لاڑکانہ سکر کی بات نہیں کی. اگر انہوں نے ایکولی پورے سندھ کی کام کیا ہوتا اور اگر انہوں نے وہاں پر لوگوں کی خدمت کی ہوتی تو آج پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ ہوتی. رہی بات مسلم لیگ نواز کی, مسلم لیگ نواز دیکھیں, مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو ہے نا وہ آرام سے کھیل رہے ہیں, بڑا اچھا کھیل رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے ان کا کینڈیڈیٹ پہلے نمبر پہ آ گیا. اور ان کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس کے اندر جو سب سے بڑا خراب کردار رہا ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. پہلے بھی بہت سارے پروگرامز میں نے الیکشن کمیشن کو کہا, اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں, رمضان کے دنوں میں, گرمی میں, آپ یہ بتائیں یہ الیکشن اگر 15 دن لیٹ ہو جاتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ کے یہاں کتنا ٹرن آؤٹ کتنا کم تھا, لوگ پولنگ اسٹیشن پہ آج نہیں تھے. جب سناٹا ہوتا ہے نا, واردات وہاں ہوتی ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا انٹرو میں کہ جی کچھ ایجنٹ سے پہلے سائن کرا لیے گئے, یہ کب ہوتا ہے؟ یہ سناٹے میں ہوتا ہے, ہمیشہ واردات سناٹے میں ہوتی ہے. اگر یہی الیکشن بر وقت صحیح طریقے سے عید کے بعد پراپر طریقے سے کرائے جاتے تو اس کا یہ رزلٹ نہیں ہوتا. رزلٹ اس کا میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا زیادہ خاص نہ. صبح بھی ہم جو صبح دیکھیں گے نا
تو اس صبح میں بھی کوئی بہت اچھی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی. لیکن ایک پوائنٹ یہاں پر یہ بھی موجود ہے کہ سر دیکھیں پورے کرونا کی وجہ سے ایس او پیز کی وجہ سے ساری مارکیٹیں بند کر دی جی, اسکول بند کر دیے, جم بند کر دیے, سب سیل کرتے پھر رہے ہیں, الیکشن ملتوی نہیں ہوا. علی جب ایسا ہوتا ہے نا جی تو یقیناً ایسے جب کوئی کام کرنے ہوتے ہیں تو کسی کا فائدہ ہوتا ہے اور کسی کا نقصان ہوتا ہے. اچھا. یہ ایسے نہیں ہوتے, یہ اتنا بھولا نہیں ہے میرا الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑا فرض شناس ہو گیا ہے. اس نے کہا نہیں جناب رمضان ہے, عید ہے, ہمیں تو اپنا فرض پورا کرنا ہے. اچھا. اس نے کیلکولیشن کی ہوگی, اس کو کچھ بتایا گیا ہوگا, دیکھو تم یوں ایسے وقت میں رکھو, یہ سب ہوتا ہے ہمیں پتا ہے, ہم اندر کی ساری باتیں جانتے ہیں. ایسے وقت میں رکھو, دیکھو یہ کام کرو گے تو مجھے فائدہ ہوگا. صحیح. ایسے نہیں اس نے رمضان میں رکھا ہے. اگر اس کو اوپن کمپٹیٹو ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے تھے, ہی شوڈ گو آفٹر دی عید. اس نے رمضان میں الیکشن کرا کے سب سے پہلے تو اس نے اپنے الیکشن میں ایک یہ عنصر شامل کر دیا, جناب کووڈ چل رہا ہے, رمضان ہے, لوگ روزہ رکھتے ہیں, روزے میں ایک عام سروس پہ آدمی جاتا ہے, اپنی جاب پہ جاتا ہے, وہاں پہ بھی کام کرنا ایک ظاہر ہے اس طریقے سے نہیں کر پاتا, تو کون جا کے وہاں پہ لائنیں لگائے گا اور ووٹ دے گا. ایک پولنگ اسٹیشن کے نتائج لائنیں لگا کے ٹوٹل 26 ووٹ پڑے. ایک بات اور علی, لائنیں لگا کے اس قوم کو آج تک کیا ملا؟ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے لائنیں لگائیں ان کو کیا ملا, جنہوں نے نواز شریف کے لائنیں لگائیں ان کو کیا ملا, جنہوں نے عمران خان کے لیے لائنیں لگائیں ان کو, لائنوں والوں کا تو انہوں نے حشر کر دیا سب نے مل کے. لائنوں والے تو آج وہ جو کھانے کی ہوتی ہے نا, جو کیا ہے وہ جو دسترخوان ہے جناب گورنمنٹ کا, اس میں لگے ہوئے. لائنوں والے تو آج 12-12 ہزار روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام کے لیے لگے ہیں. وہ جو ووٹ کی لائن میں لگتے تھے نا, بھٹو صاحب کی اور جناب بے نظیر صاحبہ کی اور نواز شریف کی, ان کو انہوں نے کھانے کی لائنوں میں لگا دیا. ان کو انہوں نے 12-12 ہزار روپے کی جو مدد ملتی ہے اس کی لائنوں میں لگا دیا. انہوں نے عوام کا یہ اشر کیا ہے, یہ غلط ہے بالکل. چلیں ٹھیک ہے جی. عدیل بھائی سر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے سر, کیونکہ ابھی دیکھیں نتائج کی جہاں تک بات ہوئی ہے, آپ کو بھی کیا لگتا ہے سر, ویسے ایس او پیز کی باتیں ہو رہی ہیں, دکانیں سیل ہو رہی ہیں, الیکشن کمیشن نے آپ کی بھی درخواست پر کوئی کان نہیں دھرے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے پینڈیمک ہے یہ, اور اس کو سیریس لیں. اور ہم نے ایک درخواست کی تھی, ریکویسٹ کی تھی, الیکشن کمیشن نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اچھا. تو بہرحال الیکشن کمیشن تو آزاد ہے, آپ کو پتہ ہے اس میں ساری چیزیں. میں ان کی بات نہیں, میں ان کی بات پہ پہلے رسپونڈ کروں پھر, کیونکہ اندر کی باتیں انہوں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کتنا آزاد ہے. صحیح ہے. الیکشن کمیشن انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے جب واردات ڈالنی ہوتی ہے تو آف کورس کیے جاتے ہیں. آف کورس ہر جگہ ہوتا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کی بات سے اتفاق. شکریہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ماشاءاللہ بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں. دیکھیں بات یہ, اگر آپ نے پورے سندھ پہ بات کرنی ہے تو میں تیار ہوں, اب 10 پروگرام اور کر لیں, میں پرفارمنس پہ بات کروں گا. اگر آپ نے NA249 پہ بات کرنی ہے تو آپ کو ہلکے کی سن لیں, میں کر رہا ہوں سر, بالکل ایک پروگرام کا چیلنج کرتے ہیں, بولتے ہیں ایک پروگرام میں پوری کارکردگی بتاؤں گا. ایک پروگرام میں نہیں بتا سکتا نا, ایک پروگرام میں دیکھیں جب آپ ہمارا, پھر میں 10 پروگرام میں نااہلیہ بھی بہت بتاؤں گا سر. آپ بتائیں, آپ بالکل بتائیں, آپ بتائیں جہاں ہماری کمی کوتاہی ہوگی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ڈٹھائی کے ساتھ جس طرح باقی پارٹیوں کے ترجمان بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہو گیا دودھ اور شہد کی نہریں بادی, جس طرح آج کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس. میں ان کی بات پہ آپ کو بتاؤں, دیکھیں NA249 کی تجزیہ کرنے سے پہلے اس حلقے کی ڈائنامکس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اچھا. میں ٹھیک ہے سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہاں کام کرنے کی. مجھے آپ بتائیں جو پچھلے 25-30 سال سے وہاں MNAs و MPAs الیکٹ ہوتے رہے ہیں, ظاہر ہے ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا ہوگا نا. جی. ADP کی اسکیمز اور بڑی ان کے ہوتی ہیں ظاہر ہے. اچھا. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا پرفارمنس دی, وہ کس جماعت سے تھے, ان کا احتساب ہونا چاہیے نا. اچھا. پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس کی سندھ کے اندر گورنمنٹ ہے جی تو وہ کسی MNA کے فنڈ پہ کٹ تو نہیں لگا سکتی, یا اس کو روک تو نہیں رہی کہ آپ یہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں, آپ اپنی جو ہے علاقے کی عوام کے لیے جو ہے کوئی کام نہ کریں. یہاں سے جو MNA MPAs الیکٹ ہوتے رہے, کیا وہ انہوں نے جا کے پانی کی بات وہ نیشنل اسمبلی میں نہیں کر سکتے تھے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں سر, آپ مجھے ایک بات بتائیں. اب ایک کتے نہ مارنے کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے آپ کے 2 MPAs کو فارغ کر دیا تھا, اقدام صحیح تھا غلط تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک کچھ فیصلے ایسے ہیں اس پہ ہم ڈسکریمنیٹری جو ہے نہیں یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے نا سر, میں جواب دے رہا ہوں نا, گھما کے کان نہ پکڑے نا سر, بات سنیں نا, گھما کے کان نہیں, میں اسٹریٹ فارورڈ بات, جی اسٹریٹ فارورڈ بات کریں. دیکھیں عدلیہ کی میں تنقید ہوئی ہے سر, سن لینا, عدلیہ کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس کو ہم جو ہے وہ کتے مارنے کی دوا بھی ہمیں ہر چیز کرنی پڑے گی, MPAs کی ذمہ داری ہے. سن لیں, لیکن پاکستان کے اندر جب آپ
ایک لیول رکھتے ہو نا سب کے لیے. کیا سندھ بلوچستان اور پنجاب کے اندر بھی سارا کچھ اچھا ہو رہا ہے؟ جا چکا ہوں لاڈی کورنگی, مجھے نہ گھمائیں وہ علاقے نا, میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں وہ آپ بتا دیں مجھے. حضرت اگر آپ اس دور میں, لوگوں کا موقف یہ تھا کہ ایم پی ایس کا کام نہیں ہے کتے مارنا, ہمارا موقف آج بھی وہی ہے. میں آپ کو جو جس طرف میں آپ کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس طرف نہیں جا رہے. اچھا, پیپلز پارٹی نے کبھی ریاست مدینہ کی, سن لیں, ہم نے یہ مثال نہیں دی کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں, ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بادی. آپ تو حضرت عمر فاروق جیسی حکمرانی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج کے لوگوں سے, یہ ہو نہیں سکتا. اچھا, کمی کوتاہیاں ہیں. اب دیکھیں نا آپ کی نادانی پر, لیکن نادانی کی بات نہیں کر رہا میں جواب دے رہا ہوں نا آپ کو. آپ فرض کرو کسی ہلکے سے ایم پی ہے, جی اللہ نہ کرے, ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں, کیوں اللہ نہ کرے, لیکن آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اگر سیاست کو مطلب اس نظر سے دیکھیں, بالکل سیاست کو اسی نظر سے دیکھنا, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ کسی جگہ سے ایم پی ہے, ایم این اے, کتنا ہلکا انتخاب ہوتا ہے بڑا, اس کے اندر سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے بھی کوئی کام ہوتے ہیں, اس کے اندر نہیں متحد لوگوں کا بھی. ایم پی اے کا کام تھوڑی ہے سر, یا ایم این اے کا کام تھوڑی ہے وہ جا کے کتے مارے گا. ایم این اے کا کام نہیں ہے کتے مارنا, میں متفق ہوں آپ کی اس بات سے سر. تو بلدیہ میں پانی کے مسائل ہیں, کچرے کے ڈھیر ہیں, تو وہ بھی اٹھانا سلمان مجاہد بلوچ صاحب یا فیصل واڈا صاحب کا کام نہیں تھا, سندھ حکومت. میں نے کب کہا سر ان کا کام؟ آپ نے تو کہا سر کہ جو لوگ پہلے رہے ان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بطور ایم پی اے اور ایم این اے کیا پرفارمنس دی. 5 سال اگر یہ ایم این اے رہے, نیشنل اسمبلی میں ایک ایم این اے جا کے اپنے حلقے کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے نا. اچھا, یہ بلیک میلنگ کر کے یہاں پر حکومتوں میں رہتے رہے. کماڑی میں کوئی مسائل نہیں ہے, مسائل ہے. میں نے کب کہا مسائل؟ تو قادر پٹیل میں نے کہا کب مسائل اٹھا رہے. کب سب سے توانا آواز اگر اسمبلی کے اندر آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے, سب سے توانا حکومت کے خلاف ہی تو بات کرنی ہوتی ہے میرے بھائی. مسائل تو بتائیں گے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہلکے کے مسائل جا کے اسمبلی میں بتاؤ. قادر پٹیل صاحب نہیں بتائیں گے, باقی سارے بتائیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ سے بالکل سادہ سی ایک بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا اختیار ان ایم این ایز اور ایم پی ایس کے پاس تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل سارے بلدیہ کو ٹھیک کر دے. ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ 20-25 سال کے اندر آپ نے اس بلدیہ کی عوام کے لیے, جس نے آپ کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا تھا الیکٹ کر کے, یا آپ کو سلیکٹ کر کے ہی بھیجا گیا برائے نام, آپ کوئی نہ کوئی کام تو کرتے ہیں نا بھائی. ہم اگر برے تھے یا کوئی دوسرا برا تھا, آپ جا کے ڈیلیور تو کرتے. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ سوال آپ کا ہم سے اس وقت بنتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں سے ایم این اے 20 سال سے ہوتا, 15 سال سے یہاں سے سارے ایم پی ایز ہمارے ہوتے. ظاہر ہے دیکھیں نا, ہر پورے ملک کے مسائل لامالا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ ان ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتے جو یہاں سے الیکٹ ہو کے جا کے اپنا ووٹ بلیک میلنگ کے لیے تو استعمال کرتے رہے, ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنی جیبیں بھرتے رہے, اپنے اکاؤنٹ بھرتے رہے. ٹھیک ہے, اس ہلکے کی عوام کے لیے کیا پتا رات آپ کے لیے کوئی گل کھلا کے چلی جائے سر, کیا پتا. قادر مندوخیل صاحب صبح فتح یاب ہو چکے ہوں, لیکن قادر مندوخیل صاحب اگر فتح یاب ہو گئے قرآن درمیان, لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بتا دیں کہ آپ لوگوں کے پاس کیا پلانز ہوں گے بلدیہ کے لیے. دیکھیں ہمارے پاس پلانز یہ ہیں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے بلدیہ کے اندر جتنے جو بنیادی سہولتیں ہیں, جس میں پانی ہے, جس میں روڈ ہیں, جس میں صفائی کا نظام ہے, سیوریج کو بہتر کرنا ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, اس پہ ہم کام کریں گے اور آپ کو کام نظر بھی آئے گا. اچھا, اگر ہم الیکٹ نہیں بھی ہوتے, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, دیکھو نا, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں بالکل ہی بیل آؤٹ کر دیں. جو سندھ گورنمنٹ کے دائرے اختیار میں آتی ہے وہ کر بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. بالکل ہم کریں گے. عوام ہماری ہے, پورے ملک کی, ہر حلقے کے جو بھی ووٹر ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے. مگر اگر آپ کسی کو الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں, وہ بجائے آپ کے مسائل حل کرنے کے وہ جوڑ توڑ میں لگا رہتا ہے. یہ تو 3 سال تو 2.5 سال فیصل واڈا صاحب کی آپ نے حرکتیں دیکھی, دیکھا بوٹ لے جا کے پروگرام, یعنی ان سے کوئی پوچھے کہ آپ اپنی پرفارمنس بتاؤ, بجائے اس کے کہ اپنے حلقے کی عوام کے لیے یہ ڈیلیور کچھ کرتے. بالکل 0/0 انہوں نے کارکردگی دکھائی, جس کا نتیجہ آج ایم کیو ایم بھی آپ کو نظر آ رہی ہے, آج پی ٹی آئی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. ان کا کیا حال ہو رہا ہے؟ چلے ٹھیک ہے. عدیل بھائی فرما رہے ہیں کہ مدینے کی ریاست کا دعویٰ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی, جنہوں نے مدینے کی ریاست کا دعویٰ کیا تھا ان کو چھوڑ دیں, ان کا تو اشر ہو گیا, وہ تو 6 نمبر پہ پہنچ گئے. جناب علی آپ یہ بتائیں, جنہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے روٹی کپڑا مکان؟ آج کہیں بھی روٹی کپڑا مکان نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ سراسر ناانصافی ہوگی کہ ایک ایم این اے
جس کو 50 کروڑ روپے یا 40 کروڑ روپے کی گرانٹ ملتی ہے, اس سے کہا جائے کہ تم جناب پورے حلقے کو نا ایسا بنا دو کہ جو جیسے پیرس نظر آئے اور لندن نظر آئے. وہ میرے بھائی اسکول کس کے انڈر میں آتے ہیں, ہیلتھ سیکٹر کس کے انڈر, پروونشل گورنمنٹ. اسکول دیکھنا ہے پروونشل گورنمنٹ, کالج دیکھنا ہے پروونشل گورنمنٹ, اور یہ جتنی بھی روڈیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے یار. نہیں, میں اس کی ایک مثال دوں گا. ایک اسکول میرا بچہ ہے, بہت اچھے اسکول میں نے اس کو بھیج دیا, اور اسکول کا پرنسپل مجھے بلائے شام کو, کہے کہ جناب بچہ فیل ہو گیا, آپ نے یہ کیا کیا ہے. یعنی کہ جو جس کی میجر ذمہ داری ہے اس کو چھوڑ دے, وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کے وہ کہے میں نے جو ہے اس نے 2.5 سال میں کیا کیا. سر جی آپ نے 15 سال میں کیا کیا. آپ کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے, آپ کے پاس سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے, آپ کے پاس پوری طاقت ہے, آپ کے پاس ایک ایسی, آپ کے پاس وہ گورنمنٹ نہیں ہے جو 6 ووٹوں کے اوپر نا کبھی یوں ہو رہی ہے اور کبھی یوں ہو رہی ہے. اس کو کبھی وہ والا کہتا ہے کہ تم میری وجہ سے قائم ہو, وہ کہتا ہے تم میری وجہ سے قائم ہو. آپ کے یہاں کوئی گروپ نہیں ہے, آپ کے یہاں کوئی ترین گروپ نہیں ہے, کوئی بدین گروپ نہیں ہے, آپ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. آپ آل ان آل ہیں, آپ ایک طاقتور پارٹی ہیں, طاقتور ملک, طاقتور صوبے پہ آپ حکومت کر رے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جناب ایم این اے نے نہیں کیا ہوگا 15 سال میں, ایم این اے نے کیوں نہیں کیا. دس از یور ریسپانسبلٹی سر, پروونشل گورنمنٹ کی. ایون دین اف دس از ان NWFP then this is the responsibility of the provincial government. اچھا سر میں کسی ایم این اے کو 50 کروڑ روپے دے کے آپ مجھے بتائیں, صحیح معنوں میں ہم ایم این ایز کو بھی الگ نہیں رکھ سکتے نا, کہیں نہ کہیں نہیں رکھ سکتے. بٹ جی آپ کسی حلقے میں جو کام ہوتے ہیں, حلقے کی عوام کو کیا چاہیے ہوتا ہے, جی پانی, جی گیس, جی بجلی, اسکول, کالج, سڑکیں, یہ سارا 50 کروڑ میں ایم این اے ایک حلقے کا کر لے گا. سر 50 کروڑ روپے میں آج کل ایک حلقے میں نا, اگر میں چاہوں کہ 2 ہفتے صفائی کر لوں, یعنی ابھی ایک فیکٹری کی صفائی ہوئی ہے, ایک فیکٹری کی, تو وہاں صفائی پہ 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں. صحیح سر ایسے نہیں ہوتا. جی میں آ رہا ہوں جواب لینے کے لیے آپ کو. دا میجر اسٹیک ہولڈر should be the major stakeholder. اس کو آپ ایم این اے سے نہیں ملا سکتے کہ ایم این اے نے, میرا فیصل واڈوا سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے سر, میری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. میں تجزیہ کرنے آتا ہوں ایماندارانہ, حق و انصاف والا, اور اوپر سے دیکھ کے, اللہ کو دیکھ کے. عادل بھائی اب میری بات آپ سن لیجیے گا سر, جو بات انہوں نے کی میں آسان کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, چھوٹا سوال کر دیتا ہوں کہ جی اگر صحیح معنوں میں ایم این ایز نہیں کام کرنا ہے تو 18ویں ترمیم جو آپ لوگ لے کے بیٹھے ہوئے, کس مرض کی دوا ہے سر؟ بہت خوبصورت بات کی, اور بھائی نے بھی بڑی اچھی بات کی. 18ویں ترمیم ہوئی کب, اس سے پہلے اختیارات کس کے پاس تھے, اور کیا اس حلقے سے ایم این ایز جو الیکٹ ہو کے جاتے رہے یا ایم پی ایز, وہ کیا منسٹر نہیں رہے, وہ گورنمنٹ کیسا نہیں رہے. آپ حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں گرانے کے لیے, ذاتی مفاد کے لیے. آپ مجھے بتائیں, فرض کرو میری پارٹی کی حکومت ہے, صحیح, میں اگر یہاں سے ایم این اے ہوں, میں جا کے اپنے حلقے کے لیے کام نہیں کرتا, اپنی پارٹی کی میٹنگز میں جہاں جا کے میں بات نہیں کرتا کہ یار یہ میں وہاں سے ایم این اے ہوں اور میرے حلقے کے یہ مسائل ہیں, صحیح نا, کوئی نہ کوئی آواز تو بلند کرے گا نا. جی وہاں کا حقیقی نمائندہ جس کو ڈائریکٹ ووٹ دے کے انہوں نے الیکٹ کیا ہوا, وہ کون ہے؟ ایم پی اور ایم این اے ہے نا. آپ ان کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں. 40-50 کروڑ کی بات نہیں ہے, یہاں وفاقی وزراء بھی رہے ہیں, یہاں صوبائی وزراء بھی رہے ہیں, یہ سارے مسائل حل کر سکتے تھے. یہ پچھلے 20-25 سال کے اندر جتنے لوگ یہاں, میں تو اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو ہی نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم کیپیسٹی ہماری ایک جو ہمارے پاس محدود وسائل ہیں, اس کے اندر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس میں کمی کوتاہی بھی ہوگی. یہ نہیں کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی, لیکن آپ جو ہے ایک ہی شاٹ میں سب کو جو ہے نا, دیکھیں نا, یہ آپ نے کہا جی 18ویں ترمیم کو تو ابھی کتنے سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے مجھے یہ دیکھیں نا, زرداری صاحب کے ہماری جو لاسٹ جو گورنمنٹ تھی اس کے دور میں آغاز حقوق بلوچستان, 80th امینڈمنٹ, 58(2)B, یہ ساری چیزیں بھی ہم نے کی ہیں, یہ بھی بڑے کارنامے ہیں. مگر میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے جو لوگ تھے ان پہ کیا کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ آپ ان کو ایسے ہی بیل آؤٹ کر دیں گے. آج ابھی الیکشن ہو رہا ہے وہاں, ابھی ہمارا کینڈیڈیٹ اگر وہاں سے الیکٹ ہو جاتا ہے, میں نے کہا اگر نہیں بھی ہوتا تو جو سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں صحیح وہ بالکل ہم نبھائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, ویسے آپ نے بار بار دوسرے ایم این ایز کا ذکر کیا, میں نے کیا 25 سال سے اقتدار میں. چلیں ٹھیک ہے نا, چلیں سلمان مجاہد بلوچ صاحب بھی اسی حلقے سے ایم این اے رہ چکے ہیں, ایم کے پاکستان سے ان کا تعلق ہے. اس وقت اقبال محمد علی صاحب ایم کے پاکستان سے مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ اقبال بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتانا پسند کریں گے سر کہ کہیں نہ کہیں لوگ اگر جو ہے وہ فیصل واڈا سے پریشان ہیں تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے امجد آفریدی صاحب کو, لیکن اگر لوگ سلمان مجاہد بلوچ صاحب سے بھی نالا ہیں تو اس کا خمیازہ حافظ محمد مرسلین صاحب بھگتیں گے. کیا کہیں گے سر؟ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری اس وقت پوری سندھ گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں, اور جیسے کہ ابھی جو معلومات ہوئی, ابھی جو پیپلز پارٹی کے وہاں پہ کینڈیڈیٹ ہیں
10 दिन से पानी की लाइनें भी डाल रही हैं, तो सीवरेज भी डल रहे, तो ये काम तो इनका पहले ही था। ये सारी चीजें इस पर बल्दियां खत्म हो गए, आप सब पास है, सारी लोकल गवर्नमेंट आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, मगर सबसे बड़ा मसला वहाँ पे जो है ना कि पानी का मसला और आपको वहाँ पे सीवरेज का मसला है, जो कि सबसे बड़ा एक एक बूंद को लोग तरस रहे और पूरे शहर को तरस रहे। मैं तो कल भी परसों भी मेरी एमडी साहब से मीटिंग हुई थी, मैंने खुदा के वास्ते रमजान का ख्याल कर ले, तो सवाब कमा ले, बद्दुआएं ले लोगों की कि पानी का जो हाल है इस वक्त पूरे शहर के अंदर, तो वहाँ तो बहुत ज्यादा, वहाँ तो लाइन ही नहीं है, और फिर सारा माफिया ये सारी चीजें हो रही है। बहरहाल ये सारी चीजें देखें, बात वही आ जाती है कि अगर सलमान मुजाहिद बलोच थे, उनका काम ये नहीं था कि पानी देना, ये तमाम चीजें देना, वो अपनी जगह पे जो काम उन्होंने किए उस वक्त जो इख्तियारात थे, जो फंड मिला, उन्होंने वहाँ यूटिलाइज किया होगा। मगर बात वही आ जाती है कि इस इलेक्शन के अंदर जो इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, अभी तक तो मेरा ख्याल है बहुत कम रिजल्ट आए हैं, क्योंकि मुफ्ती इस्माइल साहब शायद लीड कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी कर रही है, तो उसके हिसाब से देखना चाहिए। अब मसला ये नहीं है, देखें मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो कोई भी XYZ जीते, मगर अब आवाम को जो है ना डिलीवर करना पड़ेगा। वहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा दरीना मसला वहाँ लोगों का पानी का ही है, क्योंकि हमने मालूमात होती रही है, तमाम चीजें होती रही। अब ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, अब लोगों को जो भी जीते आवाम की खिदमत करे, क्योंकि ताकि वहाँ के लोग, और मैं बिलखुसूस पीपल्स पार्टी से, सिंध गवर्नमेंट से कहूँगा, खुदारा आपके पास सारे इख्तियार आते हैं, वाटर बोर्ड आपके अंडर में, सारी चीजें आपके पास है, पहले भी आपके अंडर में था वाटर बोर्ड, KMC उसमें नहीं था, ये क्या कहते हैं मेयर साहब के अंडर नहीं था जी, मगर उसके बावजूद भी आपने कोई ऐसी चीजें नहीं, मगर पानी का मसला है उसको आपको देखना पड़ेगा पूरे। अच्छा इकबाल भाई, जान के अमान पाऊं सर, एक सवाल आप बहुत देर से जो जहन में आ रहा है, मैंने कहा अभी पूछ ही लूं आपसे। इकबाल भाई, इंतखाबात जब होते हैं तो पता लग जाता है सियासी जमातों के अंदर कितना इत्तेहाद बाकी है सर। इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही आमिर खान साहब जो आपके सीनियर रहनुमा हैं और आपके सीनियर डिप्टी कन्वीनर भी हैं, उनका ये स्टेटमेंट आ जाना कि 7 सीटें हटा लेंगे तो हुकूमत का नाम लेवा कोई नहीं होगा। सर मुझे हवाला बता दें, इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है? देखिए मैं एक बात कहता हूँ, अगर बात तो वैसे हकीकत की है, अगर आप वो ना समझे तो इस बात के ऊपर, मगर हम फिर भी वो नहीं, हमने जब भी अगर किसी से एहतियात किया, इलाज किया, तो हम उसके ऊपर पूरा उसका साथ दिया हमने कि हम किसी को इस तरीके से, तो मसला वहीं यही आ जाता है कि अगर इसको तमाम चीजें एक कोलिजन में उसमें होती तो वो तमाम चीजें अलग हो जाती, मगर ये जो इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, जो इलेक्शन तो आज हो गया, खत्म हो गया, आज जाहिर बात है कि और तमाम लोग पार्टियों ने कहा था कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना भी है और फिर रमजान भी है, और आज देखें था। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि अवाम का जो रद्द अमल है ना, वो सामने नहीं आया, और जो PTI के जो कैंडिडेट थे जिस उस वक्त वो जीते, उनसे मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ वोट डाला गया, ये जो भी होगा सारी चीजें। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। इकबाल मोहम्मद अली साहब MKM पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद है। ताहिर रिजवी साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे इकबाल भाई की बात पे? इकबाल भाई की बात पे ये कमेंट कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तो बस सिर्फ ये कहा है कि हमारी वजह से गवर्नमेंट बाकी है जी, लेकिन जनाब आप कुछ करें तो। अच्छा। आप 7 वोट को आप कह रहे हैं हमने हमेशा गवर्नमेंटों को सहारा दिया है और हम कभी भी ऐसे नहीं करते, और हम जब किसी का साथ देते हैं तो पूरा साथ देते हैं। बस एक बात है इनकी, ये सिर्फ गवर्नमेंट का साथ देते हैं, जो अवाम इनको वोट देती है ना उनका कभी साथ नहीं देते। अच्छा। काश ये उनका साथ देते ना तो आज इनके 1352 वोट की अभी खबरें ना आती। वैसे तो अभी रात बाकी और बात बाकी है, ये तो भाई कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, लेकिन वैसे क्या लग रहा है ताहिर भाई कि रात गुजरने के बाद आफरीदी ऊपर आ जाएंगे या मंदू खेल? देखिए मैं तो एक ही दुआ करूंगा कि रात बाकी है और बात बाकी है, और जब सुबह हो तो वो ऐसी अच्छी सुबह हो जिसमें इस इलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट कहा जाए। अच्छा। बस बात ये देखिए, इलेक्शन कोई भी जीते और कोई भी हारे, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क का वो ये है इदारे काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी देखिए सारों ने कहा था कि आप इलेक्शन को थोड़ा, मुझे ये बता दें अली साहब के 15 दिन या 20 दिन अगर ये इलेक्शन आगे चले जाते जी क्या नुकसान होना था, क्या चीज होनी थी? आवाम को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता। देखिए आप माने ना माने लोग इबादत भी करते हैं, रमजान में लोग सहरी करने के बाद जो है ना फिर बहुत से लोग 2-3 घंटा कुरान पढ़ते हैं, मतलब दूसरी चीजें होती हैं तो वो बेचारे सो जाते हैं, तो फिर जाहिर है उनको उस तरह नहीं होता कि वो जाके लाइन में लगेंगे। फिर इन्होंने किया क्या है
کس کے لیے وہ لائن میں لگے عوام؟ صحیح. وہ کم سے کم یہ سوچ رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے تو کچھ ثواب ملے گا. ان سیاستدانوں کے لیے ان کو ووٹ دینے کے لیے لائن میں لگیں گے, نہ ثواب ملنا ہے, نہ کچھ ملنا ہے, نہ پانی ملنا ہے, نہ گیس ملنا ہے. کیا ملنا ہے؟ ان سیاستدانوں کے بنگلے بنیں گے, ان سیاستدانوں کی چیزیں ہوں گی, کرپشن بڑھے گی. اور جناب خالی کرپشن کو روک دینا تو سندھ گلے گلزار بن سکتا ہے. سندھ میں آج بھی اتنی کرپشن ہو رہی ہے کہ جس کو اگر روک دیں تو سارے فنڈ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں. جی عادل بھائی. دیکھیں وہ میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, ان کی سینئر آدمی ہے اقبال محمد علی صاحب, اور شریف آدمی بھی ہے بیسیکلی. اچھا. وہ آپ کے سوال شرافت میں بہت کچھ کہے گا سر. نہیں وہ سوال کا جواب نہیں دے سکے. اچھا. جس طرح وہ کراچی کے جو بیچارے کرکٹر یہ خود رہے ہیں نا, اس میں اسپورٹس کے پاس رہی ہے, ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. آج بھی میں دیکھتا ہوں ان کے لیے یہ بڑا وہ اسپورٹس کے اس طرح کے جو کرکٹرز ہیں, کھلاڑی ہیں, ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اسی طرح کاش یہ اس وقت جو ہے بلدیہ کی عوام کے لیے آواز اٹھاتے. اس وقت یہ دیکھیں نا, آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 7 MNAs ہٹا لیں, یہ حکومت گر جائے گی. جی. تو آپ بھائی اس حکومت سے کام کوئی اچھا کام لے لیں نا. کس کا ساتھ دیں سر؟ وہ آپ کا ساتھ دیں. نہیں ہمارا دیکھیں, میں تو ہم کہہ رہے ہیں عوام کے لیے کچھ کریں. اچھا. یہ جیسے کہ انہوں نے کہا نا, یہ ہمیشہ حکومتوں میں نہیں رہے کیا؟ کیا اس سے پہلے یہ حکومتوں میں نہیں رہے؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں نہیں رہے؟ بالکل رہے سر. ہر جماعت کے ساتھ یہ رہے. آپ لوگ آفرز کرتے ہیں سر 2 وزارتوں کی. ہم تو دیکھیں, ہم اس لیے آفر کرتے ہیں, بات سنیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکٹڈ لوگوں کو آفر کرتے ہیں نا, کوئی ایسا تو نہیں ہے گلی محلے سے چلتا ہوا ہم کہہ رہے ہیں ہاں بھائی آپ کو مشیر بنا رہے ہیں. الیکٹڈ لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں یہ اپنی عوام کے لیے کچھ ڈیلیور کر سکیں. ہم اقتدار کی شیئرنگ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو عوام نے ووٹ ہے, منتخب کر کے بھیجا ہے, تو اس کو اقتدار میں بھی وہ آئے. ہم تو کولیشن گورنمنٹ اقتدار میں تو بیٹھا ہوا ہے نا سر, وہ کوئی مطلب رنچھوڑ لینڈ کی وہ وہاں پھر کام نہیں ہو رہا نا. کراچی پیکج پہ ان سے سوال کریں نا, ان سے پوچھیں چلیں یہ 2.5 سال میں ان کو کیا PTI نے دیا ہے. جی دیکھیں نا, ایک حد ہوتی ہے نا حکومت میں بیٹھنے کی, یا تو پھر ان کے ذاتی مفادات ہیں, یا تو ان کی جو دیگر جو مطالبات ہیں آف دی ریکارڈ وہ پورے ہو رہے ہیں جب یہ بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے جو عوام کا, عوامی پارٹی کا یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم عوام کے حقوق کے لیے جو ہے نکل رہے ہیں, اور بڑی ان کی تقریریں ہوتی ہیں. میں کسی فرد واحد پہ بات نہیں کرنا چاہتا اوورآل, مگر آپ جب پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو 0/0 ہے بھائی. آپ نے حاصل کیا کیا؟ آپ PTI کی وفاقی حکومت سے کراچی کی عوام کے لیے آج تک کیا ریلیف لے کے آئے, اس پہ بات کریں نا. ٹھیک ہے چلیں پچھلے چھوڑ دیں سارے معاملات کو. بلدیہ میں, ورنہ بلدیہ میں بڑی مشہور کہانی ہے ان کی. بلدیہ فیکٹری ہے, 10 میں آپ کو ایسی چیزیں جو پورے پاکستان میں. سوال نہیں ہو رہا مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے میں نے لگا دی آپ لوگوں نے. سنیں نا جی, MKM سے سوال ہو رہا ہے, یہ مصطفیٰ کمال صاحب سے سوال ہو رہا ہے. اس وقت یہ سارے ایک ہی تھے. ESP تو ابھی بنی ہے نا. جی اس وقت ایک ہی تھے, سارے اس میں شریک جرم ہیں. اچھا. جو بھی ہوا, مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو بلا کے آگے بھی چلنا ہے نا, تو آپ ابھی وفاقی حکومت کا حصہ ہے نا بھائی, آپ کریں نا. آپ وفاق سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 7 MNAs جو ہے وہ اگر ہٹ جائیں پوری حکومت گر جائے گی, تو آپ کراچی کے عوام کے لیے اس کو پازیٹیو یوز کرتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں, بولیں ٹھیک ہے جی ہم اس حکومت میں مزید نہیں رہ سکتے, ہم نے عوام میں جانا ہے, عوام کو منہ دکھانا ہے. اگر آپ ہمارے یہ کام نہیں کرتے ہم حکومت سے باہر آ جائیں گے. وہ پھر آتے ہیں آگے, پتہ نہیں آف دی ریکارڈ کیا ان کی آپس میں میٹنگز ہوتی ہیں, کیا معاملات ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ بہتر سمجھتے ہیں. پھر یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں چپ چاپ ہو گئے, اور کتنا برداشت کریں گے. اگلے جو 5 سال اسی طرح عمران خان صاحب کی حکومت کو دیکھیں جی بات دیتے رہیں گے. کیا بات یہ, جن لوگوں نے ایسا کیا تو ان کے ووٹ کتنے ہیں؟ 1000 1200 1300 پہ آ گئے ہیں. وہ 6 نمبر پہ اور 5ویں نمبر پہ ہیں. آپ تو بھائی آپ تو رہے ہیں نا, آپ بار بار ان سے کہہ رہے ہیں کہ وفاقی گورنمنٹ. بھائی وفاقی گورنمنٹ کو چھوڑ دیں. سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کیا NA 249 میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ NA 249 کیا سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ وہ بالکل الگ ہے. پانی آنا چاہیے, وہاں لائن ہی نہیں ہے. جنہوں نے بلدیہ میں کیا یا جنہوں نے غلط کام کیا, آج وہ کس نمبر پہ آ گئے؟ آپ ان کی نمبرنگ تو دیکھیں نا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں, آپ کو 2023 کے الیکشنز کو اگر آپ سامنے رکھیں, آپ کی 3 سال میں کوئی کارکردگی نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ جس طریقے سے پوری ایک کمپلیٹ گورنمنٹ ہے, باقاعدہ سپورٹ ہے, کسی کے سہارے پہ نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ 3 سال میں سندھ گورنمنٹ کی کیا کارکردگی ہے, کون سے وزیر کی کیا کارکردگی ہے. وزیر سارے فوٹو شوٹ میں رہتے ہیں, اور پارٹی کے دفاع میں رہتے ہیں. بیوروکریسی
لگی ہوئی ہے اپنے دھندے پہ، پیسے کمانے پہ، ٹھیک ہے نا، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، سندھ گورنمنٹ کا کچھ نظر نہیں آ رہا. وزیر اعلیٰ تھوڑا بہت کوشش کر رہے ہیں کووڈ کے لیے، ادھر ادھر وہ کرتے ہیں، لیکن باقی نیچے والے، ان کے ایم پی اے، ان کے ایم این اے، ان کے منسٹر، سر آپ بتائیں نا کہاں کہاں کام نظر آ رہا ہے؟ عادل بھائی سر 3 سال میں کارکردگی نہیں ہے. سر میں بتاتا ہوں جی NA-249 کو چھوڑ دیں آپ، آگے حیدرآباد، لاڑکانہ، سکر، مٹیاری، مٹی، میرپور خاص. جی عادل بھائی کامنٹ میں بتاتا ہوں آپ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جتنے ایک محدود، سندھ گورنمنٹ دیکھو نا، وفاقی حکومت تو نہیں ہے، یا پھر ہمارا وہ ملک تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس خزانے بھرے ہوئے. سن لیں، دیکھیں آپ نے سوال کیا، اس کا جواب بھی سنیں. اگر آپ اپنے سوال پہ ہی رہیں گے تو پھر آپ کو جواب بھی ملے گا. پھر آپ وفاق کی بات کریں گے تو سندھ گورنمنٹ، انہوں نے سوال اگر آپ نے سندھ گورنمنٹ کی بات کی تو سندھ گورنمنٹ پر ہے. میں آپ کو پرفارمنس بتاتا ہوں. جی بسم اللہ کریں. دیکھیں جتنا بہتر ہم نے انفراسٹرکچر ہم بہتر کر سکتے تھے، اس میں روڈز ہیں، اس میں جو ہے چاہے وہ کراچی ہو، حیدرآباد ہو، مٹیاری ہو، مطلب لاڑکانہ ہو، یا ہیلتھ فیسلٹیز ہم دے سکتے تھے، یا ہم نے مطلب جتنے سیکٹر میں بھی غربت کم کرنے کے حوالے سے آپ کہیں جو ہمارے پاس، یا کوئی بھی اس طرح کا پینڈیمک بھی لے لیں، اس میں جو کردار سندھ حکومت کا رہا ہے وہ سب سے بہتر ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ WHO نے بھی اس کی تعریف کی، اور چیزوں کی بھی، اس پہ بھی بڑے لوگوں کو. ابھی یہ تیسری لہر آ گئی ہے، اس پہ تیاری بتا دیں مجھے. تیسری لہر آ گئی، ہماری 100% اس پہ تیاری ہے. کیا تیاری ہے؟ اگر تیاری ہوتی لاک ڈاؤن نہیں لگانا پڑتا سر. دیکھیں لاک ڈاؤن تو لگانا پڑے گا. اچھا لاک ڈاؤن، کیونکہ آپ جو ہے نا، دیکھیں بڑے بڑے ملک، امریکہ جیسا ملک سروائیو نہیں کر سکا، تو آپ اس کو کیوں ایک آئیڈیل اس پہ جا کے پیرائے پہ یا کسوٹی پہ اس کو پرکھتے ہیں؟ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں. اچھا ہمارے پاس محدود وسائل ہیں، آپ کو پتا ہے، اور بہت سارے اس ملک کے مسائل ہیں. تو اگر ہم یہ ان کو سب کو کھلا چھوڑ دیں گے جس طرح انڈیا کے اندر حالات ہو رہے ہیں، دیکھیں ہم نے اس وقت لاک ڈاؤن کی بات کی جب عمران خان صاحب کہہ رہے کہ جی یہ تو بڑا متحمل نہیں ہو سکتے، یہ بڑی زیادتی کریں. آج وہ خود ان فیصلوں کو لے رہے ہیں. تو ہماری تیاری الحمدللہ جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں اس میں بہت بہتر ہے، اور بہت بہتر ڈیلیورنس ہے. باقی صوبوں کو بھی تو دیکھیں آپ، پیپلز پارٹی سے آپ سوال کرتے ہیں. باقی صوبوں کے اوپر بھی بات کروں گا بالکل انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ عدیل فاروقی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے. سینئر تجزیہ کار طاہر رضوی صاحب، اور MKM پاکستان سے اقبال محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر اپنے کچھ چیزوں کو دہراتا چلوں کہ جی الیکشن سے پہلے جو سب سے بڑے اور سب سے قریبی اتحادی نفیس لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ 7 سیٹیں ہم ہٹا لیں تو اس کے بعد حکومت کا نام لیوا یا پاکستان تحریک انصاف کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا. کسی نے نہیں بتایا کہ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے. میں بتاتا ہوں کہ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جی عید آ رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کراچی والے بھی عید مناتے ہیں. دوسری بات، NA-249 کے انتخابات آج رات کے اندھیرے میں اگر کوئی کارروائی ہو گئی تو صبح نتائج تبدیل ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور شفاف الیکشن تصور کیے جائیں تو خدا را تمام سیاسی جماعتیں اس کو ایکسپٹ کریں. دھاندلی کا شور تب تک مت مچائیے گا جب تک کوئی ثبوت موجود نہ ہو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.